वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाएंगे। कितनी लड़कियां कुतिया बन गई, अल्लाह इन पर सख्त अजाब नाज़िल हुआ। आखिर वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से अल्लाह का इन पर इतना सख्त अजाब नाज़िल हुआ। नाजरीन, इबरत हासिल करने के लिए वाक़े को पूरा ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में इस्तग़फ़ार लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नाजरीन, किसी गांव में एक अल्लाह वाले थे और इनकी एक ही बहन थी, बहुत ही इनकी तरह इबादत गुजार थी। वो किसी दूसरे गांव में रहती थी। अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग अब से मिलने के लिए ना जा सके और इसकी बहन के 3 बेटे थे। इस औरत ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। इस नेक औरत की तीनों बहुओं बहुत होशियार और चालाक थी। जब वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान की तिलावत करती तो इसकी बहू को बहुत बुरा लगता। वो हमेशा ही कहती थी, जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती हो और रोटियां बैठी तोड़ती रहती हो। वो नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अगर इसके दरवाज़े पर कोई भीख मांगने वाला फ़कीर मस्कीन आ जाता तो कभी भूखा ना लुटाती और सदका खैरात भी किया करती थी। वो नेक खतून अपने पड़ोसियों का भी ख्याल किया करती थी। वो अपनी बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज़्यादा बनाया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा देती, कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। इसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक़ न था, लेकिन फिर भी कभी कभार कर लेती थी। ये सब इन तीनों बहुओं को काफ़ी बुरा लगता था और आपस में अपनी सास की बुराइयां करती रहती, अपनी नेक सास को बुरा भला कहती रहती। एक मर्तबा इसने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, आज खाना ज़्यादा बनाना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसलिए बेटा तुम तीनों ने मिलकर इनके लिए खाना तैयार करना है। तो बेटा, जब हम यतीमों मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राज़ी हो जाता है। ये बात सुनकर इन तीनों बहुओं को काफ़ी गुस्सा आया और कहने लगी, क्या मुसीबत है हमारे सर पर आ पड़ी है। कहने लगी, जब हमसे इस घर में आए हैं ये कभी गरीबों को खाना खिलाती हैं, कभी मस्कीनों को बुलाती हैं और कभी बहुओं को बुला लेती हैं। इसने एक नेक औरत की वो तीनों बहुओं उसके बेटों के कान भरा करती थी। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वहाँ तीनों बहुएं इकट्ठी बैठ गईं। एक बोली कि मैं तो इससे काफ़ी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज़ रोज़ हमसे खाने बनवाती है, मेरी नाक में तो दम कर दिया है इसने। और तीसरी ने कहा, चली जाए यहाँ से तो अच्छा होगा। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ के अपने हाथ पर पट्टी बांधी और जब शाम को शौहर घर आया तो इसके सामने रोने लगी। शौहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रोक कर कहने लगी कि आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया। झूठ मूठ की पट्टी बांध कर कहने लगी कि खाना बनाने वक्त मेरा हाथ जल गया और काफ़ी दर्द कर रहा है। अब मैंने इस घर में नहीं रहना, या अब आपकी माँ रहेगी या मैं इस घर में रहूँ। तो बेटा अपनी माँ का इतना फर्माबरदार नहीं था, फ़ौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा, आपने हमें भाइयों को बीवियों को नौकरानी समझ रखा है। इतना ही शौक़ है इबादत करने का, इतना ही शौक़ है सदका खैरात करने का, तो अपने भाई के घर में चली जाएं, वहाँ बैठकर इबादत किया करें। माँ का दिल तड़प उठा, कहने लगी कि बेटा तुम लोगों के होते हुए अब मैं कहीं और चली जाऊँ। बेटा कहने लगा, जी आप कहीं और चली जाएं या फिर हम कहीं चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवी की ज़ुबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मस्कीनों की बुलाती हो, कभी गरीबों को बुलाती हो और खाना खिलाती हो, और इतना सारा खाना तुम हमारी बीवियों से बनवाती हो। अपनी भाई के घर चली जाओ, वहाँ पर सदका खैरात करो और वहाँ पर बैठकर इबादत करो। माँ ने देखा कि सारे बेटे अपनी बीवियों की ताबेदारी कर रहे थे। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, और बेटा मैं तुम तीनों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था कि वहाँ अपने भाई के घर जा रही है। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी, और कहाँ जा रही थी किसी को कुछ पता नहीं था। वो कहाँ जा रही थी इसको खुद भी पता नहीं था, लेकिन वो अपने भाई के घर भी नहीं जा रही थी। वो बिला वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दीन के कामों में और तबलीग में काफ़ी मसरूफ़ रहते थे। वो बूढ़ी औरत चलती जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया और कहने लगा, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं। वो बूढ़ी औरत बोलकर, बेटा मंजिल की तलाश में हूँ और सफ़र में जा रही हूँ। नौजवान बोला कि लगता है माँ जी आप अकेली हैं।
آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ نوجوان بولا کہ کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ آئیے اور میرے گھر میں رہیے، میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس طرح وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا تم اکیلے رہتے ہو؟ نوجوان بولا کہ جی ماں جی، میں اکیلا رہتا ہوں، یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اور آج سے آپ ہی میری ماں ہیں۔ خوش بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نیک آدمی کہنے لگا کہ یہ کمرہ آپ کا ہے، جہاں پہ جتنی مرضی آپ عبادت کریں۔ وہ عورت وہاں پہ عبادت کرنے لگی۔ وہ آدمی بہت ہی نیک تھا، ہمیشہ عبادت کرتا رہتا اور کبھی کبھار گھر سے باہر چلا جاتا۔ عورت سوچ رہی تھی کہ جب میں اپنے بیٹوں کے ہاں تھی وہاں پہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، فقیروں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، لیکن یہاں پہ میں ایسا کیا کروں؟ یہاں پہ تو میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ عورت نے آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے جو مسکین ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، ہم کھانا کھانے آئے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی نہیں، ایسا تو کوئی نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، میں نے تو کوئی کھانا نہیں بنایا ہے، میں کھانا تقسیم نہیں کر رہی۔ لیکن بچے کہنے لگے باہر تو آ کے دیکھیے، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہے اور سب لوگ کھا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا باہر آ کے تو واقعی ہی دیگوں میں کھانا بن رہا تھا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے کھانا بنوایا ہے؟ میں نے تو کھانا نہیں بنوایا، اور وہ نیک آدمی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اس عورت کو لگ رہا تھا صرف ایک دن کے لیے ہی کھانا ملا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر آتی تو بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا اور بچے مسکین بوڑھے سب کھانا کھا رہے ہوتے۔ وہ عورت بھی کھانا کھا لیتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ جب کھانا بن رہا ہوتا تھا تو نیک آدمی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ عورت بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ کچھ راز چھپے رہنے چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ چرچا ہونے لگا، ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ کوئی ہے جس چھوٹا سا گھر ہے جہاں جنگل ہے اور اس کے آگے دیگیں پکتی ہیں، جن کے گھر کھانا موجود نہیں ہوتا ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ بات اس گاؤں تک بھی پہنچ گئی جہاں پہ اس کے 3 بیٹے رہتے تھے۔ اس کے بہوؤں کہنے لگے کہ ایسا کون آدمی ہے، اتنا امیر کون سا آدمی ہے جو جنگل میں جس کا گھر ہے اور اس نے وہاں پہ کھانا دسترخوان لگائے ہوئے ہیں۔ اس کی تینوں بہوؤں نے مشورہ کیا کہ دیکھنے جاتے ہیں کہ ایسا آدمی کون سا ہے جو سب غریبوں کے لیے کھانا بنواتا ہے۔ وہ وہاں پہنچی تو کسی عورت نے ان کو کہا، کسی بیوہ عورت نے کہا کہ آؤ کھانا کھا لو، لیکن وہ نخرے کرنے لگی، کہنے لگی ہم یہ صدقہ خیرات والا کھانا کھائیں گی، ایسا نہیں کریں گے ہم۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے؟ وہ بیوہ عورت کہنے لگی ایک عورت ہے یہاں پہ جو رہتی ہے، جو یہ کام کرتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ وہ بہت ڈر گئیں اور کہنے لگی کیا پتہ ہماری ساس ہو۔ وہ اندر جا کے دیکھنے لگی کہ کون ہے، تو وہاں پہ ایک بزرگ، نیک بزرگ عبادت کر رہے تھے، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ انہوں نے وہاں گئی تو بزرگ نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ وہ لڑکیاں بہوئیں کہنے لگیں کہ ہم تو یہاں پہ کھانا کھانے آئے تھے، ہم تو کوئی نہیں ہیں۔ انہوں نے سفید جھوٹ بول دیا کہ جی ہم نے کھانا کھا لیا ہے، اور وہاں سے واپس آ گئی اور باہر آ کے اپنی ساس کی چغلیاں کرنے لگی، کہنے لگی کہ شکر ہے کہ ہماری ساس نہیں ہے، ہمیں تو لگا تھا ہماری ساس یہاں پہ بھی مفت میں کھانا کھلانے لگی ہے لوگوں کو۔ وہاں سے جاتے جاتے اپنی ساس کی برائیاں کرنے لگی اور کھانے کی بھی توہین کرنے لگی کہ یہ کیسا کھانا ہے، برا بھلا کہنے لگی صدقہ خیرات کے کھانے کو۔ جب وہ رستے میں جا رہی تھی تو ان کا جسم عجیب سا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی ہمارے جسم کو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں عورتیں کتیا بن گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ان کے شوہر ڈنڈا لے کے بیٹھے تھے اور کہنے لگے ہماری بیویاں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ ان کو وہ اپنی بیویاں پہچان ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ کتیا بن چکی تھی۔ ان کے شوہر بہت ہی پریشان تھے، اپنی ماں کے لیے تو بالکل پریشان نہیں تھے، وہ اپنی بیویوں کے لیے پریشان ہو رہے تھے کہ آخرکار وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ جب ان کی بیویاں آتیں تو ان کو ڈنڈا مار کے بھگا دیتا کہ یہ تو کتیا ہے، اور پریشان بھی ہو رہے تھے کہ ہماری بیویاں کہاں ہیں۔ وہ تینوں عورتیں تینوں کتیا بن چکی تھی۔ وہ کہنے لگی ہم کیا کریں، نہ تو ہم گھر جا سکتے ہیں اور نہ باہر رہ سکتے ہیں۔ وہ بھوکی پیاسی کافی دن باہر رہیں، پھر ان کے ذہن میں آیا تو ہم وہاں جاتے ہیں جہاں پہ کھانا کا صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ پہنچی تو کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ وہاں پہ فقیروں نے، مسکینوں نے ان کو بھگانا شروع کر دیا، ڈنڈے سے، لاتوں سے، وہاں سے ان کو بھگانا شروع کر دیا کہ یہ تو جانور ہیں،
ہم اپنا کھانا خود کھائیں گے۔ ان کو احساس ہوا کہ ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے تھے۔ پھر ایک نیک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم پہلے انسان تھی، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری شکل اس طرح ہو چکی ہے۔ تم نے ایک بوڑھی عورت کا دل بھی دکھایا ہے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی تو تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ پھر آدمی اس کمرے میں ان عورتوں کو لے گیا جن کی شکل بن چکی تھی، اسی کمرے میں جہاں پہ بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ بزرگ کہنے لگے کہ اگر تم لوگ اس دن کھانا کھا لیتی تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ تم نے ایک بوڑھی عورت کا، میری بہن کا دل دکھایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہ سزا دی ہے۔ وہ عورتیں بول بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کی حالت کتیا جیسی ہو چکی تھی، ان کے منہ میں زبان نہیں تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اور اس بزرگ نے کہا کہ میری بہن کی ہر چیز مجھے پتہ ہے، جب تم لوگوں نے ان کا دل دکھا کے اس کو گھر سے نکال دیا، میرے علم کی وجہ سے مجھے ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ میری بہن جو صدقہ خیرات کرتی ہے، تم لوگ سوچتی ہوگی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ جو کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دگنا دیتا ہے، 1 پیسے کے بدلے 10 گنا پیسے دیتا ہے۔ آدمی نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تمہارے منہ میں زبان آ جائے اور تم لوگ بولنا شروع کر دو۔ وہ بولنے لگی اور کہنے لگی کہ ہمیں معاف دے دیں، ہم نے اپنی ساس کا دل دکھایا، ہم نے اس پہ حسد کیا اور صدقہ خیرات کے بارے میں بری بری باتیں کی، ہمیں معاف کر دیں۔ نیک انسان نے کہا کہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان بنایا تھا، تم لوگ بھی اس طرح کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی شیطان بنا دے گا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، پھوٹ کر رونے لگی کہ ہماری ساس کو بلا دیں، ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ان کی ساس آ گئی، وہ اس سے معافی مانگنے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کے لیے ہی صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، میں نے تم لوگوں کے کبھی برا نہیں سمجھا، میں تم لوگوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں صدقہ خیرات کرتی تھی۔ اس کی بہوئیں کہنے لگی، چاہے ہم اسی شکل میں رہیں لیکن اماں جی ہمیں معاف کر دیجئے۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا میں نے تم لوگوں کو معاف کیا۔ وہ عورتیں وہاں سے جانے لگی تو اس کی ساس نے کہا، بیٹا رکو، میں تمہیں ایسی شکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنے نیک بھائی سے کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ تو نیک اللہ والے آدمی کہنے لگے کہ تم لوگ اسی حالت میں اپنے گھر جاؤ اور اپنے شوہروں کو لے کر آؤ۔ وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے شوہر پہلے تو ڈنڈا اٹھا کے مارنے لگے، پھر جب وہ عورتیں بول اٹھی تو وہ آدمی حیران رہ گئے اور پھر سانس چل دیے۔ جب اپنی ماں کی حالت دیکھی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور رونے لگے۔ اس نیک آدمی نے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی ماں کا خیال نہیں کیا، تم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن تمہاری ماں کی صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا ہے۔ اس کے بیٹے کہنے لگے، ماں جی ہمیں معاف کر دیں۔ اس کی ماں نے کہا، میں تو بیٹا تم لوگوں کو پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ ساس نے اپنی بہوؤں کو بھی معاف کر دیا اور اپنے بیٹوں کو بھی معاف کر دیا، اور نیک اپنے بھائی سے کہا، اللہ والے سے کہا کہ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ یہ دوبارہ سے انسان بن جائیں۔ نیک آدمی کافی دیر دعا کرتا رہا اور اللہ سے کہتا رہا کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے کتیا بن چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ رحم کرنے والے ہیں، ان پر رحم کریں اور ان کو انسان بنا دیں۔ اس اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی اور وہ دوبارہ سے انسان بن گئی، کتیا سے انسان بن گئی، اور ان بہوؤں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، ہم سب مل کر ایک گھر میں رہیں گے، وہ آپ کا ہی گھر ہے، ہم سے پہلے اس گھر کو آپ نے بسایا ہے، تو ہم سب مل کے رہیں گے اور پورے گاؤں کے لیے صدقہ خیرات کیا کریں گے۔ تو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ صدقہ خیرات کتنا زیادہ اہم ہے، ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔